सबसे पहले आपको बताएं ज़िला इंतज़ामिया का गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन। एडीसी जी मोहम्मद शोजीन वस्त्रों की सरबराही में स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की कार्रवाई। म्यू अस्पताल, गंगाराम, लेडी वेलिंगटन और जिना अस्पताल पार्किंग साइट्स को चेक किया। म्यू अस्पताल में जायद पार्किंग फीस वसूली पर 3 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए मुनाहिल, चूँकि आज से 5 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वो सीओ पार्किंग कंपनी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया था शहर में ओवर चार्जिंग के सिलसिले में, और शहर की तमाम साइट्स को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सबलेट करने के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी एक्शन लिया और जो अस्पतालों में इस वक्त ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी था, इस पर बड़ा उन्होंने बढ़वी का इजहार किया और उनका चार्ज वापस ले लिया और उनको मुअत्तल कर दिया और इस चार्ज को डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के सुपुर्द किया, जिस पर राफिया हैदर डिप्टी कमिश्नर ने तजावुज़ात के बाद अब पार्किंग फीस की जो जायद वसूली हो रही है उसके ऊपर अब एक टास्क फोर्स बना दी है एडीसी जनरल जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में। और इस वक्त शहर के तमाम अस्पताल जो हैं उनमें ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी था, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोजैन वस्त्रों ने जो है ये आज एक्शन लिया है। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, जिस पर म्यू अस्पताल, गंगाराम, लेडी वेलिंगटन और जिना अस्पताल पार्किंग साइट्स को चेक किया जा रहा है। और इस वाले से ली पार्किंग की जो इसका सीईओ हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की हदायत पर ये सरप्राइज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पार्किंग ओवर चार्जिंग पर 0 टॉलरेंस की जा रही है। इस खिलाफ वर्जी करने वाले को सीधा जेल भेजा जा रहा है। अस्पताल पार्किंग एरिया में तैनात मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है और इसी सिलसिले में पार्किंग फीस और पॉइंट्स पर तैनात मुलाजमीन की मालूमात वाज़िया दर्ज की जा रही हैं। जायद फीस वसूली की सूरत में न सिर्फ अमला बल्कि सुपरवाइजर और जनरल मैनेजर पर भी एक्शन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जनरल मैनेजर ली पार्किंग को जो है शोकस नोटिस जारी किया गया और उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर जो हैं हॉस्पिटल्स उनको भी शोकस नोटिस जारी किए गए, बल्कि 3 मुलाजमीन को बरतरफ भी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों से जायद पार्किंग वसूली पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। एडीसी जी मोहम्मद शोजैन वस्त्रों ने जो है जायद वसूली की सूरत में डीसी लाहौर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इतला दे सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो अस्पतालों की पार्किंग की सूरत हाल थी वहाँ पे बिल्कुल जो है ओवर चार्जिंग की जा रही थी। कल रात को बाकायदा तौर पर ये जो है स्क्वाड तश्कील दिया गया और सुबह सवेरे जो है यहाँ पे क्रैकडाउन किया गया और अभी भी अस्पतालों में ये क्रैकडाउन जारी है। तमाम अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को चेक किया जा रहा है जहाँ जहाँ पे जो है ओवर चार्जिंग का सिलसिला किया जा रहा है। और इसी तरह शहर लाहौर की पार्किंग को भी जो है वो दोबारा से जो है इसका ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया गया है। 216 पार्किंग स्टैंड। ठीक है इमरान अकबर, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई और पर्ची लेने वालों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद खौरी का कहना है कि जब तक पर्ची माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज जारी रहेगा। अपडेट लेंगे जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिएगा, क्या क्या मुतालबात रखे गए हैं? जी बिल्कुल, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ और रिक्शा ड्राइवर्स को जो पर्ची दी जा रही है उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा क्या मकसद है, क्या डिमांड है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिक्शा ड्राइवर जो है इसलिए सरापा एहतजाज है कि सबसे पहले तो महंगाई आसमान को छू रही है। बिजली के बिल हैं, दवाइयाँ हैं, गैस के बिल हैं और इसके साथ साथ सब्जियाँ हैं, ये एजुकेशन है, ये सब चीज़ें बड़ी महंगी हैं। रिक्शा ड्राइवर को जो आजकल दरपेश मसाइल से रिक्शा ड्राइवर जो गुजर रहा है कि शहर लाहौर के अंदर ये बड़ी अहम बात है कि लाहौर शहर के अंदर अस्पतालों में, मार्केटों में, बस अड्डों में, चौकों में, चौराहों में रिक्शा ड्राइवरों से पर्ची के नाम पर भत्ता लिया जाता है। गैर कानूनी है वो। और मुकामी बदमाश रिक्शा ड्राइवरों से भत्ता लेते हैं, जिसमें ठोकर सरफरिस्त है और ट्रैफिक पुलिस, डीएसपी इखलाक और उसकी टीम उन माफिया के साथ मिलकर रिक्शा ड्राइवरों को चालान करती है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है।
ہم 48 گھنٹے کا ٹائم دینے آئے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اگر شہر لاہور میں پرچی مافیا کا خاتمہ نہ ہوا، نجائز تجاوزات کا جو آپریشن شروع کیا تھا وہ اس کا خاتمہ نہ ہوا، تو ہم 48 گھنٹے بعد ہم سی سی آفس کے باہر، آئی جی صاحب کے دفتر کے باہر دھرنے دیں گے۔ اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہوئے تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے دیں گے۔ جی بالکل، عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے، پرچی کے نام پہ رکشہ ڈرائیور سے جو ہے وہ بھتہ لیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، جس سے ایک رکشہ ڈرائیور کا گزر بسر جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ اس احتجاج میں شریک ہیں، اور متعلقہ پولیس افسران جو اس پرچی لینے میں ملوث ہے ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ زین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا دورہ۔ محسن نقوی جلو پارک کی ابتر صورتحال اور ٹوٹی سڑکوں پر برہم ہو گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے جلو پارک کو اپ گریڈ کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ پارک کا انتظام محکمہ جنگلات سے پی ایچ اے کو دینے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ علی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور وہاں پر جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں، خراب صورتحال تھی جلو پارک کی، جس پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا اور جلو پارک کو اپ گریڈ کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ انہوں نے پارک کا انتظام جو ہے محکمہ جنگلات سے پی ایچ او کو دینے کے بھی فوری اقدامات کی ہدایت کی، اور کہا کہ جلو پارک کو بہتر بنانے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پی ایچ اے کے زیر انتظام بوٹینیکل گارڈن کا بھی تفصیلی دورہ کیا، اور بوٹینیکل گارڈن میں تفریحی پل پر گئے اور پورے گارڈن کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پل کی سیڑھیوں پر پینٹ اور لکڑی کے پشتوں کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی اور تتلی گھر کا بھی معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بوٹینیکل گارڈن میں مزید منفرد درخت اور پھولدار پودے لگائے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، لیاقت علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر ہے کہ شہر لاہور میں نئی سڑکوں کی تعمیر کا معاملہ، سڑکوں کی تعمیر میں مفاد عامہ کو نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ ایل ڈی اے نے نئی سڑکوں کی تعمیر کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی ڈیزائن نہ کیا، جبکہ گزشتہ 8 سالوں کے دوران بننے والی سڑکوں پر بس سٹاپ اور بس لین نہیں بنائی گئی۔ مزید تفصیلات جان دیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا۔ آج حالیہ نگران دور اقتدار پر نظر ڈالی جائے اور سابق 8 سالوں کا دور اقتدار دیکھا جائے تو شہر لاہور میں بیشتر جو نئی سڑکیں ہیں وہ تعمیر کی گئی تاکہ جو ٹریفک روانی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، لیکن ایل ڈی اے نے ان نئی سڑکوں کی تعمیر کے دوران پی سی 1 کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور سڑکوں کی تعمیر میں مفاد عامہ کو یکسر نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ حقائق کچھ اس طرح سامنے آئے کہ ایل ڈی اے نے نئی سڑکوں کی تعمیر کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی ڈیزائن ہی نہیں بنایا۔ شہر میں گزشتہ 8 برسوں کے دوران بننے والی سڑکوں پر نہ تو بس سٹاپ بنائے گئے اور نہ ہی بس لین بنائی گئی، جبکہ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ نے گزشتہ کئی سالوں سے شہر میں کوئی بس سٹاپ ہی نہیں بنایا۔ اس میں ویلنسیا سے ڈیفنس روڈ پائن ایوینیو پر کوئی بس سٹاپ موجود نہیں ہے، اسی طرح متبادل بائی پاس ریمنڈ روڈ پر بھی جو بس سٹاپ ہے وہ تعمیر نہیں کیے گئے۔ جناح ہسپتال کینال روڈ سے کریم مارکیٹ تک بننے والی اسٹرکچر پلان روڈ بس سٹاپ سے محروم ہے، اور بنسپورہ سے جلو تک سڑک کی کارپیٹنگ کے بعد ایل ڈی اے یہاں پر بھی بس سٹاپ بنانا بھول گیا۔ باگڑیاں سے امیر چوک اور امیر چوک سے ایڈن تک بننے والی نئی سڑکوں پر بھی مسافروں کو کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ حال ہی میں نگران دور اقتدار میں مولانا شوکت علی روڈ کو سگنل فری بنا دیا گیا، لیکن یہاں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا۔ برکت مارکیٹ سے والٹن روڈ تک اس وقت یہ 10 سے 12 کلومیٹر کا کوریڈور ہے جو کہ سگنل فری ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کو مستقبل میں چلانے کے لیے یا مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے کوئی بھی بس سٹاپ موجود نہیں ہے۔ اس طرح حکومتی اداروں کی مبینہ کوتاہی کے سبب پبلک ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو سبوٹیج کیا جا رہا ہے۔ بس کا انتظار کرنے کے لیے مسافروں کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی بس سٹاپ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے انتظامیہ سے موقف لیا گیا تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مبینہ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزامات۔ پنجاب حکومت نے سیکرٹری اسپورٹ شاہد زمان کو
OSD کر دیا ہے سیکرٹری اسپورٹس نے مشیر کھیل کو تمام محکمانہ امور سے دور کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری اسپورٹ خود کو مشیر کھیل کا باس قرار دیتے تھے. احوال جانیں گے. محمد اسامہ ہمارے ساتھ ہیں. اسامہ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، پنجاب حکومت نے سیکرٹری اسپورٹس پنجاب شاہد زمان کو OFC کر دیا ہے. مبینہ کرپشن کے الزامات کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے شاہد زمان کو OFC کر دیا. سیکرٹری اسپورٹس نے مشیر کھیل کو تمام محکمانہ امور سے دور کر دیا تھا. ذرائع کے مطابق پالیسی امور اور کھیلوں کے حوالے سے مشیر کھیل سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا تھا. سیکرٹری اسپورٹس نے خود کو مشیر کھیل کا باس قرار دے دیا تھا اور 5 ماہ سے محکمہ اسپورٹس کی تمام تر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی معطل تھیں. ذرائع کے مطابق مشیر کھیل نے پنجاب کی جانب سے اعلان کردہ کھلاڑیوں کی انعامی رقم بھی 6 ماہ سے التوا کا شکار تھی اور شاہد زمان نے اہم عہدوں پر مرضی سے آؤٹ آف میرٹ تعیناتیاں کی تھی. جو افسر سیکرٹری اسپورٹس کے خلاف کرتا اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی جاتی تھی. ذرائع کے مطابق سیکرٹری اسپورٹس کو مشیر کھیل کی کھیل دوست پالیسی ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی، جس پر چیف سیکرٹری نے جو سیکرٹری اسپورٹس ہیں ان کو OSC کر دیا تھا. اس موقع پر مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے ان پر لگائے گئے الزامات کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ بچوں اور اسپورٹس کے 40 کروڑ روپے ہاکی اسٹیڈیم میں لگا دیے گئے، جبکہ ہاکی اسٹیڈیم میں پیسے بلا وجہ لگائے گئے، حالانکہ یہاں پہ کوئی بین الاقوامی ایونٹ بھی نہیں ہو رہا تھا. جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ آپ کا. ہے کہ PTI کی خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو کل تک ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. جسٹس علی باقر نجوی نے کیس پر سماعت کی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں PTI کے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو کل تک ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. جسٹس علی باقر نجوی نے کیس پر سماعت کی ہے. SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت اجلاس زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ. پینڈنگ مقدمات پر انچارجز کی سرزنش، ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز اور تفتیشی افسران کو وارننگ دی گئی. شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے. شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں. اپڈیٹ لیں گے مجاہد لطیف سے. مجاہد، اجلاس کا حوال بتائیے. ہاں جی بالکل، ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور پینڈنگ مقدمات پر انچارجز کی سرزنش کی گئی. یونٹ کو دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار ناراضگی کیا. ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز اور تفتیشی افسران کو وارننگ اور شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے. خواتین سے زیادتی واقعات کی رپورٹ پر خود موقع پر پہنچے اور اپنی نگرانی میں شواہد اکٹھے کرنے کی ہدایت کی گئی. بچوں سے بدسلوکی، خواتین سے زیادتی کے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر انوش مسعود. ٹھیک ہے مجاہد لطیف، بہت شکریہ آپ کا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ. کمشنر لاہور نے NOC کے حصول، پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے. 1 ونڈو سیل پر آئی اوورسیز خاتون کو فوری طور پر NOC فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین بتائیے گا. یہ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی جانب سے LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ کیا گیا ہے اور وہاں پر آئے جو درخواست کنندگان تھے ان سے ملاقات کی، جبکہ شہریوں سے NOC کے حصول، پراپرٹی ٹرانسفر سمیت جو دیگر مسائل ہیں اس کو فی الفور حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. 1 ونڈو سیل پر آئے شہریوں نے بونافائیڈ کمیشن سے متعلقہ کیسز کو جلد پروسیس کرنے کے حوالے سے DG LDA کو استدعا بھی کی. اس موقع پر 1 ونڈو سیل پر آئی اوورسیز خاتون کو فوری NOC فراہم کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. DG LDA کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ راجکی اوقات میں ہاؤسنگ کے ڈائریکٹرز اور فوکل پرسن خود 1 ونڈو سیل پر موجود رہیں. اس موقع پر DG LDA کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 1 ونڈو سیل پر جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور سبزہ زار کی درخواستیں آن لائن پروسیس کی جا رہی ہیں. DG LDA نے 1 ونڈو سیل. ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.
ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس مری میں متوقع برفباری اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ نبیل جاوید کا مری انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال میں رسپانس کے لیے قریبی رابطے کنٹرول روم اور سہولیات کی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ سہولیات کی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتانے کے لیے ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کا احوال بتا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مری میں متوقع برفباری اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ نبیل جاوید کا مری انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال میں رسپونڈ کے لیے قریبی رابطے کنٹرول روم اور سہولیات کی نگرانی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یہ اجلاس کا حوال ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ نبیل جاوید کا مری انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس۔